ट्रेन 2 घंटे लेट थी और वो शदीद झुंझलाहट का शिकार था। वो पहली बार रेलवे स्टेशन आया था, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर शदीद कोफ्त होने लगी थी। वो अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी में कई बार टाइम देख चुका था और फिर थक हार कर बेंच पर बैठ गया और इर्द गिर्द बेजारी से देख कर सोचने लगा कि रेलवे स्टेशन की दुनिया भी कितनी अजीब सी दुनिया है। कुछ लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ अपने प्यारों के इंतज़ार में सूली पर टंगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोकल सफ़र करने वाले स्टूडेंट भी दिखाई दिए जो इन ट्रेन के ज़रिए रोज़ सफ़र करते। वो भी यहाँ पर अपनी फुप्पो को लेने आया था जो 7 साल बाद हवेली आ रही थी। अगर उनकी अम्मी का इसरार ना होता तो वो कभी भी यहाँ ना आता। वो वक्त गुजारी के लिए यहाँ टहलने लगा तो चंद मिनटों के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उससे थोड़े दूर फासले पर खड़ी कुछ कॉलेज की मनचली लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही हैं। वो फौरन ही उसकी नज़र में इसलिए आ गई कि पेशे के लिहाज से वो एक पुलिस वाला था और तरक्की करते करते डीएसपी बन गया था। उसने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसे औरत ज़ात से ही शदीद चिढ़ थी, मगर वो मर्दाना वजाहत का शिकार था और लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं। अपने लंबे कद काठ, चौड़े शानों और कसरती जिस्म के साथ वो इस हुजूम में नुमाया नजर आ रहा था। इसीलिए कई खवातीन और लड़कियों का मरकज़े निकाह बन गया जो उसे कनखियों से देख रही थी। काले रंग की कमीज शलवार उस पर जच रही थी। उसके मजबूत बाजुओं की मछलियां उसकी ताकत को साबित कर रही थीं। कलाई पर बंधी हुई महंगी घड़ी और इसकी करिश्माती शख्सियत ऐसी थी जैसे वो किसी रियासत का शहजादा हो और अभी अभी घोड़े से उतरा हो। उसके चेहरे पर संजीदा मगर दिलकश तासुरात थे। वो अपनी मर्दाना कशिश से बखूबी आगाह था, लेकिन वो किसी से भी मुतासिर नहीं होता था। इसीलिए उसकी ब्राउन आंखें तेजी से इर्द गिर्द का बेनियाजी से जायजा ले रही थी। दूसरी तरफ यहाँ खड़े कॉलेज के ग्रुप में मौजूद तमाम लड़कियों में तो जैसे हलचल ही मच गई। वो उसे देखकर बेहाल हुई जा रही थी। ख़वातीन और लड़कियों के ऐसे रिएक्शंस वो अक्सर मुशाहिदा करता रहता था, मगर उन्हें बुरी तरह से नज़रअंदाज भी कर देता। मगर जैसे ही उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर रुकी, ट्रेन से उतरती अपनी फुप्पो के साथ एक लड़की पर पड़ी तो वो ठिठक कर रुक गया। बाखुदा ऐसा हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। हस्साम के बदन में लहू की गर्दिश बढ़ गई और दिल बेकाबू होने लगा। नफासत से किए गए हिजाब में लिपटी हुई नाजुक सी मासूम सी वो कमसिन लड़की जिसे नैन नक्श फुप्पो के चुराए थे, यकीनन मीराल थी जो उससे 9 साल छोटी थी, मगर जवान होते ही अब वो किसी अप्सरा से कम दिखाई नहीं देती थी। वो धीरे धीरे चलती हुई निगाहें झुकाए फुप्पो के साथ साथ चल रही थी। हस्साम तो अपना दिल थाम कर रह गया। वो तेजी से फुप्पो की तरफ बढ़ा, उन्हें सलाम किया तो वो इंतहाई खुशी से उसे गले लगाते हुए बोली, अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, हम आ जाते। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, इसमें तकलीफ कैसी फुप्पो, ये तो मेरा फर्ज था। बात करते करते उसने पप्पो के पीछे खड़ी मीराल को देखा तो वहीं खड़े खड़े अपना दिल हार गया। मीराल ने धीरे से उसे सलाम किया तो वो बगैर पलकें झपकाए बस उसे देखता ही रह गया। उसके मासूम चेहरे पर बेपनाह कमसिनी का रूप था। हस्साम के होंठ सुबहान अल्लाह का विर्द करने लगे। उसकी निगाहें मीराल पर ऐसे जमी हुई थी जैसे वो इस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। मीराल की मासूमियत ऐसी थी कि हस्साम का दिल पहली बार जोर जोर से धड़कने लगा। उसका गोरा रंग, पतली सी नाक और बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें उसे मबहूत कर गईं। उसके चलने में एक शर्म थी, एक नरमी जो उसे दीगर उसकी हम उम्र लड़कियों से न सिर्फ मुमताज़ बना रही थी बल्कि वो कई निगाहों का मरकज़ भी बन गई थी। उसका दिल चाहा वो उसे सबसे छुपा ले। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बार बार मीराल की तरफ खिंच रहा था। और पहली बार हस्साम को यह एहसास हुआ कि उस लड़की ने बड़ी मासूमियत के साथ उसके दिल को तस्खीर कर लिया। घर पहुंचने तक हस्साम खामोश था, लेकिन उसके दिल में मीराल को लेकर अजीब सी बेचैनी बढ़ गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक लड़की अचानक उसके इस तरह सामने आएगी और उसे चारों शाने चित कर देगी।
اسے تو ہمیشہ سے لڑکیوں سے چڑ تھی، مگر اس لڑکی نے ایسا نہ جانے کیا جادو کر دیا کہ وہ اندر تک بدل گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اپنی امی سے میرال کے حوالے سے بات کرے گا کہ وہ پھپھو سے اس کا رشتہ مانگے۔ بھلا امی کو کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو خود یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حسام کا گھر بس جائے۔ وہ تو اسے شادی کا کہہ کر تھک چکی تھی اور اب تو اسے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً وہ میری بات سن کر خوش ہو جائیں گی۔ حسام دل ہی دل میں خوشی سے یہ سوچتے ہوئے پھپھو کو لے کر گھر پہنچا، مگر جب گھر پہنچ کر اس نے سنا کہ میرال کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ بھی اس کو پسند گئے لڑکے سے، تو حسام کو ایسے لگا جیسے اسے بجلی کی ننگی تاروں نے پکڑ لیا ہو۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اسے یہ بات برداشت سے باہر تھی کہ میرال کسی اور کی ہو جائے۔ بات اگر منگنی تک ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح اس منگنی کو ختم کروا دیتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھپھو اب اس کا نکاح کرنا چاہتی تھی اور ان کی دلی خواہش بھی یہ تھی کہ ان کی بیٹی حویلی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جائے۔ لہٰذا میرال کے نکاح کی تیاریاں حویلی میں شروع ہو گئیں۔ وہ شدید الجھن کا شکار ہو گیا۔ اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ میرال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ لہٰذا اس نے میرال سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ ان دنوں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میرال کی معصومیت اور اس کی خاموش محبت نے حسام کے دل پر ایسا قبضہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ نکاح کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری تھیں اور حسام کے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جلن اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرال خود اس رشتے سے متنفر ہو جائے تاکہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن سکے۔ اس نے سوچا کہ میرال سے بات کرے گا اور اسے سمجھائے گا کہ وہ کمال کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ حسام نے کمال کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ تحقیق کے بعد اسے معلوم ہوا کہ کمال ایک عام سا دکاندار ہے جو بریانی کی چھوٹی سی دکان چلاتا ہے۔ یہ بات حسام کے دل میں عجیب سی برتری کا احساس پیدا کر گئی۔ اس نے میرال کو اس بات پر قائل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ وہ ایک بہتر زندگی کے مستحق ہے اور کمال اسے وہ سب کچھ نہیں دے سکتا جو وہ دے سکتا ہے۔ ایک شام حسام نے موقع دیکھ کر میرال سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب حسام دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرال، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میرال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ جی کہیے، تم خوش ہو؟ میرا مطلب ہے اس نکاح کے بارے میں۔ میرال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں خوش ہوں، وہ شرما کر سر جھکائے ہوئے بولی۔ حسام کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے ایک عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ وہ اپنے لہجے کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اس رشتے کے ساتھ کیا کھو رہی ہو؟ میرال نے کتاب بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کمال، وہ ایک بریانی کی دکان چلاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہوگی؟ کیا تم واقعی خوش رہ سکو گی؟ میرال نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر نرمی سے بولی، کمال کی محبت میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے محبت کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے۔ حسام نے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ یہ جواب اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ میں الجھ گیا، لیکن محبت کے ساتھ زندگی میں سہولتیں بھی تو ضروری ہوتی ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں زندگی میں کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مشکلات ہر جگہ ہوتی ہیں حسام بھائی، لیکن خوشی ان لوگوں کے ساتھ ملتی ہے جو آپ کو اہمیت دیتے ہیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ دولت یا جائیداد سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ کمال نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جو شاید کوئی دوسرا نہ دے سکے۔ حسام نے گہری سانس لی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو، محبت اور عزت کے ساتھ اسٹیٹس بھی، تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گی؟ سوچو ذرا۔ میرال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے بولا، میرا اور تمہارا کوئی مذاق نہیں ہے میرال، میں بہت سنجیدہ ہوں تمہارے معاملے میں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم بوکھلا کر بولی۔ تو حسام نے فوراً بولا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں میرال، اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تمہاری زندگی کو آسائشوں اور خوشحالی سے بھر دے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تمہیں کبھی بھی کمال نہیں دے سکتا۔ وہ اگر 7 جنم بھی لے تو بھی تمہاری ہر خوشی کو پورا نہیں کر پائے گا۔
اب تم سوچ لو کہ تم کیسی زندگی چاہتی ہو۔ ایک بریانی فروش کے ساتھ رہ کر اپنے حسن کو تباہ کرنا چاہتی ہو، یا میرے ساتھ رہ کر شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ میرال نے یہ بات سن کر اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ میرے ذہن میں ایسے موازنے کبھی بھی نہیں آئے حسام بھائی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، لہٰذا بار بار ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ کمال جیسا بھی ہے، اب میرا نصیب اس کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ حسام کے لیے یہ لمحے انتہائی تکلیف دہ بن گئے۔ میرال جس عقیدت اور محبت کے ساتھ بار بار اس کے سامنے کمال کا ذکر کر رہی تھی، یہ بات حسام کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ایک عام سا دکاندار جس کے پاس نہ کوئی دولت تھی نہ کوئی حیثیت، لیکن وہ پھر بھی میرال کی محبت کا مالک تھا۔ حسام کے دل میں حسد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو کمال سے بہتر سمجھتا تھا، لیکن میرال کے دل و دماغ پر کمال کی محبت کا قبضہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ یہ احساس ہی حسام کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باغ سے باہر نکل گیا۔ اسے لگا وہ میرال کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خواہش تھی، ایک ضد جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک دن اس نے ایک منصوبہ بنایا جس کی بھنک اس نے کسی کو کان و کان نہ ہونے دی۔ حویلی میں میرال کے نکاح کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں، تو اس دوران حسام نے اپنے تمام کزنز کو آفر دی کہ مجھے ایک دن کی چھٹی ہے، اگر کراچی کے سی ویو جانا ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو تمام کزنز بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی، کیونکہ ایسے موقع انہیں کبھی کبھی میسر آتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے میرال کو بھی تیار کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ میرال پہلے تو تھوڑی سی جھجکی، لیکن پھر کراچی کا سی ویو دیکھنے کا اسے بھی بے حد اشتیاق تھا۔ پھر پتہ نہیں شادی کے بعد موقع ملے نہ ملے، چنانچہ وہ سب کے اصرار پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حسام نے اپنی منصوبے کے تحت 2-3 گاڑیاں کرائے پر لیں، اور اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اس نے بہت ہی طریقے کے ساتھ ان گاڑیوں میں سب سے پہلے اپنے کزنز کو بٹھایا اور فوراً ہی ان کو گاڑیوں کو بھیج دیا۔ اب پیچھے وہ اور میرال بچتے تھے۔ میرال اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حسام کے اصرار پر وہ بالآخر تیار ہو گئی۔ اس نے جو ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو حسام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جو ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو حسام نے ایک دم گاڑی لاک کر دی اور پارکنگ ایریا سے تیزی سے گاڑی نکالی۔ اس کا یہ انداز میرال کے دل میں کھٹکا سا پیدا کر گیا۔ وہ سڑک پر گاڑی کو تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ میرال کو اسے کہنا پڑا کہ آہستہ چلائیں، لیکن وہ تو جیسے سنی انسنی کر کے اسے بالکل ہی لا تعلق ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرال کو بے چینی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ راستہ سی ویو کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی 2-3 بار آ چکی تھی، لہٰذا اسے رستوں کی اچھی سے پہچان تھی۔ وہ پہلے تو خاموشی سے اپنی انگلیوں کو مروڑتی رہی۔ جب نہ رہا گیا تو اس نے پوچھا، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو سی ویو کا نہیں ہے۔ تو حسام نے انتہائی اسپاٹ لہجے میں اس سے کہا، میں نے شارٹ کٹ لیا ہے۔ تو اس کی بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم اس نے جس طرف گاڑی موڑی وہ کافی سنسان سا ایریا تھا۔ یہاں بڑے بڑے گھر تھے، ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی فارم ہاؤسز ہوں۔ یہ جگہ بھی شہر سے کافی دور الگ تھلگ دکھائی دے رہی تھی۔ سڑکیں بھی کچی پکی تھیں۔ تو اب وہ بوکھلا گئی۔ ہمارے راستے میں تو کوئی بھی فارم ہاؤسز نہیں آتے، یہ تو شہر سے ہٹ کر ہیں۔ میرال کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اور اس کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی، لیکن حسام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس نے پھر سے حسام کو مخاطب کیا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو شارٹ کٹ بھی نہیں لگ رہا۔ لیکن حسام نے اب کی بار بھی اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میرال کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بالآخر وہ گھبرا کر تیز آواز میں بولی، حسام بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسام نے چوئنگم چباتے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر میرال سن سی ہو گئی۔ یہ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ سر جھکائے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور کبھی باہر کے مناظر کو۔ وہ کافی دیر سے سڑکوں پر گھوم رہے تھے، لیکن ابھی تک سی ویو نہیں آیا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ اس نے 2-3 بار حسام سے پوچھا بھی کہ کتنی دیر تک ہم پہنچ جائیں گے؟ تو حسام اسے مطمئن کرنے کے لیے کہتا، بس
ابھی پہنچنے ہی والے ہیں۔ پھر اچانک اس نے گاڑی ایک عام سے ہوٹل کے سامنے جا کر روکی تو میرال نے حیرت سے حسام کی طرف دیکھا۔ یہ تو ہوٹل ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو حسام نے سنجیدگی سے کہا، ایک ضروری کام ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گاڑی میں اکیلے بیٹھ کر کیا کرو گی؟ میرال کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ ہوٹل کے اندر جاتے ہی وہ چونک گئی کیونکہ حسام اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے جو ہی کمرے کا اندر قدم رکھا تو وہاں پر ایک مولوی کے حلیے میں ایک شخص موجود تھا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی موجود تھے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خوف آیا، وہ ایک دم حسام کے پیچھے ہو گئی اور اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے ڈر کر پکڑ رہی ہے وہ تو خود اس کا ایک بہت بڑا شکاری ہے۔ اس نے میرال کو تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو بہت خوشی کا دن ہے۔ تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ تو اس نے مولوی کے حلیے والے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ میرا آج تمہارے ساتھ نکاح ہے، مولوی اور 2 گواہ، اسی لیے میں نے یہاں بلا رکھے ہیں۔ اس بات کو سن کر میرال کی آنکھیں حیرت سے بہک گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، مجھے گھر جانے دیں۔ حسام نے اس کی بات کاٹی، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ زبردستی ہے، میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں۔ حسام کے چہرے پر سختی آ گئی۔ یہ محبت ہے، زبردستی نہیں، تمہیں وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا۔ تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، لیکن حسام نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا اور چند ہی لمحوں میں میرال حسام کی بیوی بن چکی تھی۔ حسام کے چہرے پر سکون تھا، لیکن میرال کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میرال کو یقین تھا کہ نکاح کے بعد وہ اسے لے کر حویلی جائے گا تو وہ وہاں چیخ چیخ کر سب کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتائے گی، تو حویلی والے اس سے خود ہی نبٹ لیں گے۔ یہ نکاح چونکہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا تو کوئی بھی اس نکاح کو نہیں مانے گا اور سبھی لوگ اسے حسام کے چنگل سے آزاد کروا دیں گے۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ نکاح ہوتے ہی حسام نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ ہوٹل کے کمرے سے نکلتے ہی یہ چیخو پکار کرے گی۔ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، لیکن اسے بڑی حیرت ہوئی جب وہ انتہائی پرسکون انداز میں اس کے ساتھ چل کر ہوٹل سے باہر آئی۔ وہ حسام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اب حسام اسے لے کر حویلی جائے، لیکن یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ حویلی جانے کے بجائے کہیں اور جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ پھر جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے گھبرا کر حسام کی طرف دیکھا اور بولی، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے گھر، اور کہاں؟ لیکن میں نے تو حویلی جانا ہے۔ کیوں؟ وہاں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ اب شاید بھول رہے ہیں کہ میری ماں ہے وہاں، جس کے ساتھ میں یہاں آئی ہوں۔ اسے تو پتہ بھی نہیں کہ مجھ پر کیا بیت گئی۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو؟ حویلی جا کر اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتی ہو کہ تم پر حسام نے بہت ظلم کر دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لہٰذا اب مجھے آپ حویلی واپس لے جائیں۔ تو وہ چوئنگم چبا کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے، یا میں شکل سے تمہیں اتنا بیوقوف دکھائی دیتا ہوں؟ بیبی، میں پولیس کے محکمے میں DSP بنا ہوں، تو کسی نے ایسے ہی مجھے اس عہدے پر لا کر نہیں بٹھا دیا۔ میں اگر اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہوں تو تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ مجھ سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ تو اس کی بات سن کر میرال کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو اس کے حلق میں اٹک سے گئے تھے اور اس سے مزید کچھ بھی بولا نہ گیا۔ اتنے میں حسام نے ایک بڑے سے گیٹ کے پاس جا کر اپنی گاڑی روکی تو اس نے گھبرا کر حسام کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ تو حسام اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اتنے میں گیٹ کھلا تو حسام نے تیزی سے گاڑی اندر داخل کی۔ چوکیدار نے فوراً گیٹ بند کر دیا تو وہ خوفزدہ نظروں سے کسی ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی اور بہت زیادہ گھبرا گئی، جبکہ حسام نے انتہائی اطمینان سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نیچے اترو میرال۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کسی صورت نیچے نہیں اتروں گی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ آپ جانتے نہیں کہ 2 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔
تو وہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، 2 دن کے بعد کیا ہونے والا تھا میرال؟ وہ انتہائی اطمینان سے بولا، میرا نکاح ہونے والا ہے، یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو ایک دم اس کی براؤن آنکھوں میں سختی سی امڑ آئی۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا نکاح آج میرے ساتھ ہو گیا، اب نکاح پر نکاح تو نہیں ہو سکتا نا؟ تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں یہ زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی، نہ ہی حویلی کا کوئی فرد اس نکاح کو مانے گا۔ ابھی میری ماں زندہ ہے اور باقائمی ہوش و حواس میرا نکاح کمال سے اس نے کروانا ہے۔ گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ تو حسام نے اسے سخت نظروں سے دیکھ کر کہا، تم شاید بھول رہی ہو کہ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میرے سامنے اب تم کسی کمال کا نام لینے کی جسارت نہیں کر سکتی، اسی لیے آئندہ بہت سوچ کر کمال کا نام اپنے منہ سے نکالنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب ضد چھوڑو اور اچھے بچوں کی طرح نیچے اترو۔ اسے پچکارتے ہوئے نرم آواز میں بولا تو میرال رونے لگی، میں کسی صورت نیچے نہیں اتروں گی، مجھے واپس ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر آئیں۔ گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے، میری ماں تو مر جائے گی اگر میں گھر نہ گئی تو۔ کچھ نہیں ہوگا پپو کو، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ اب اپنی گارنٹی اپنے پاس رکھیں، مجھے یا میری ماں کو آپ کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں کو اس وقت میری ضرورت ہے، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، ایسے میں اگر میں وہاں نہ پہنچی تو میری ماں پر کتنی انگلیاں اٹھیں گی۔ یہ آپ نے سوچا ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں نہیں کریں گے۔ عین نکاح کے وقت اس کی بیٹی کہاں چلی گئی؟ آپ موقع کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو اپنے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی۔ اچھا تو تم کیا کر لو گی؟ وہ اکڑ مزاجی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تو ایک لمحے کو میرال رونا بھول گئی۔ آپ بات کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، حسام نے اپنی طرف کا دروازہ زور سے کھولا اور گھوم کر اس کی سائڈ پر آیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ تو وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ حسام کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا اور پھر اسے تیزی سے وہ اپنے ساتھ چلاتے ہوئے اندر لے آیا۔ وہ بہت تیز چل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدم ملانے کے لیے میرال کو باقاعدہ دوڑنا پڑ رہا تھا۔ جس شخص کے ساتھ اس کی رفتار ہی نہ ملتی تھی، اس کے ساتھ مقدر جڑ گئے تھے، یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لایا اور زور سے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ منہ کے بل جا کر بیڈ پر گری، مگر اگلے ہی پل تیزی سے اٹھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، ایسا مت کریں میرے ساتھ، ایسا مذاق مت کریں۔ تو ایک دم سخت لہجے سے بولا، تمہارا میرا نکاح ہو چکا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اب یہ تمہیں سمجھنا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت پیار سے سمجھایا تھا، لیکن تمہیں اس وقت میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس قدر ضدی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھ لو، میں نے اپنی بات ثابت کر دی ہے۔ میرال کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ حسام اب کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ یہ غلط ہے، مجھے گھر جانے دیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ مگر حسام بے نیازی سے الٹے قدموں مڑا اور اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تو ایک دم تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ حسام، کھولیں دروازہ، مجھے باہر جانے دیں، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لوگ کیا سوچیں گے، یہ ظلم مت کریں۔ ہم دونوں ماں بیٹیوں پر پہلے ہی کم آزمائشیں نہیں تھی، ہم پر مزید آزمائشیں نہ ڈالیں۔ میری ماں تو اس آزمائش پر مر ہی جائے گی، وہ تو میرے آسرے پر ہی زندہ رہی ہے۔ میری ماں کی حیثیت سے نہ صحیح، اپنی پھپھو کی حیثیت سے ہی اسے کچھ عزت تو دے دیں، اسے خاندان میں بے عزت نہ کریں۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ روتے ہوئے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حسام دروازے کی دوسری طرف کھڑا میرال کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے رحمی کا سایہ تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی اور دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ وہ جانتا تھا جو کر رہا ہے وہ میرال کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن اس کے اندر کا غرور اور ضد اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہے تھے۔ میرال دروازے کے قریب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آنسو مسلسل اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ہلکی آواز میں خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، یا اللہ، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر
میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کمرے کے باہر دروازے سے لگ کر کھڑے حسام کو یہ سب سنائی دے رہا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں اور دل جیسے کسی بوجھ تلے دب رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دروازہ کھول کر میرال کے آنسو پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن اس کی ضد اسے روک رہی تھی۔ اس نے خود کو سختی سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میرال کی سسکیاں مدھم ہو رہی تھیں، لیکن اس کی خاموشی نے حسام کو اور بھی بے چین کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی اس نے ٹھیک کیا؟ کیا یہ محبت ہے یا اس کی ضد؟ حسام نے دروازے کو ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر اسی کشمکش میں اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ جیسے خود سے لڑ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو میرال ایک دم زمین سے اٹھی اور اس کے چہرے پر بے بسی اور خوف واضح تھا۔ حسام نے نرمی سے کہا، میرال، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرال نے کانپتے ہوئے کہا، مجھ سے دور رہیں، مجھے گھر جانے دیں پلیز، مجھے جانے دیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حسام نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر نرمی سے کہا، اب تم میری بیوی ہو اور بیوی کی حیثیت سے میں تمہیں حویلی ضرور لے کر جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ میرال نے سختی سے کہا، آپ مجھ سے زبردستی نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکاح تو دو انسانوں کے درمیان دل کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں جبر نہیں ہو سکتا۔ حسام کو اس کی باتیں دل پر وار کی طرح لگیں، لیکن وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، نکاح جب ہو جاتا ہے تو دل کا رشتہ بھی بن جاتا ہے۔ دل کا رشتہ بنانے کے لیے کسی کی زندگی کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے اور دل کا رشتہ بنانا چاہتے تو میری مرضی کا احترام بھی کرتے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ یہ سن کر حسام کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرال ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ میرال نے گہری سانس لی اور کہا، اگر آپ واقعی میرے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو مجھے آزاد کرنا ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ تمہیں چھوڑ کر میں اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مار سکتا۔ دیکھیں، میں کسی کو بھی آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، آپ بے فکر رہیں، آپ پر آنچ نہیں آئے گی، آپ مجھ پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے قریب آیا تو وہ سہم کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ میں تم پر تو یقین رکھ سکتا ہوں لیکن خود پر نہیں۔ اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بیڈ پر لے جاتا، اس کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرال کے بے ہوش ہونے کے بعد حسام کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن یہ منظر اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لے گیا اور پانی کی بوتل کے ساتھ ساتھ ایک گلاس بھی اٹھا لیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ حسام نے آہستگی سے پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پر چھڑکے۔ میرال، اٹھو، دیکھو پلیز، میری بات سنو۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ اس کی آواز بے پناہ خوف سے لرز رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد میرال کی پلکیں دھیرے دھیرے لرزیں اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں، لیکن جب اس نے حسام کو اپنے قریب جھکا ہوا دیکھا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہیں مجھ سے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ حسام ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا میرال، تم بے ہوش ہو گئی تھی اور میں تو صرف تمہاری مدد کر رہا تھا۔ مدد؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مدد تو تب ہوتی جب آپ مجھے آزاد کر دیتے، جب آپ میری مرضی کا احترام کرتے، لیکن آپ نے زبردستی نکاح کر کے میری زندگی چھین لی۔ حسام کے اس کے لفظوں سے زخمی ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ محبت۔ محبت؟ میرال نے تلخی سے کہا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی حسام، محبت میں آزادی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے۔ آپ نے جو کیا وہ محبت نہیں، ایک ضد تھی۔ یہ الفاظ حسام کے دل کو چیر گئے تھے۔ میرال نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور انتہائی تلخ لہجے میں بولی، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہ سکوں گی، ایک ایسے رشتے میں جہاں میں خود کو قید محسوس کرتی ہوں؟ حسام خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں تھے۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ میرال کے بغیر نہیں رہ سکتا،
لیکن یہ بات وہ میرال کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ حسام ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ الجھا ہوا تھا، جیسے کسی حل کی تلاش میں ہو۔ دوسری طرف میرال نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بیڈ سے اتر کر اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا یہ رویہ نہ آپ کو خوش کرے گا اور نہ مجھے۔ آپ نے میری خوشیوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ آپ میرے دل کو کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ حسام نے اس کی بات سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف نظر آئی۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا میرال۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حسام۔ مجھے صرف اپنی آزادی چاہیے، اپنی مرضی سے جینے کا حق چاہیے۔ میرال کونے میں بیٹھی رو رہی تھی اور دوسری طرف حسام کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ میرال کی باتوں نے اسے اپنی ذات پر غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ محبت جبر سے نہیں جیتی جا سکتی، اور اس رشتے کو اگر زبردستی چلانے کی کوشش کی گئی تو یہ دونوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ اسی وقت حسام نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید میرال کو نہیں رلائے گا اور اسے حویلی لے کر جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بدنامی مول کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ اچانک کرسی سے اٹھا اور میرال کی طرف آیا تو وہ ڈر کر مزید سمٹ گئی، تو دکھ سے حسام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کیا فائدہ ایسے نکاح کا کہ اس کی بیوی اس سے ڈر ڈر کر زندگی گزارے؟ اسے اپنے اس فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میرال کی طرف دیکھا، جو سہمے ہوئے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے کہا، میں گاڑی نکالنے والا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ میرال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حسام نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، حویلی لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب یہ کون سا جھوٹ آپ مجھ سے بول رہے ہیں؟ اب اگلا قدم آپ کا کیا ہے؟ یہی بتا دیں۔ یہ نئے سرپرائز مجھے نہ دیں، میں تھک چکی ہوں۔ تو حسام نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تو وہ زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا آپ میری جگہ ہوتے تو آپ مجھے معاف کر دیتے؟ تو اس کی بات سن کر حسام کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ میں نے غلط کیا، تو اب میں ہی ٹھیک بھی کروں گا، تم تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے کیونکہ مزید دیر میں کرنا نہیں چاہتا۔ تو میرال فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے لے کر حویلی جا رہا ہے، لیکن اب حویلی جانے کے پہچانے راستے اسے دکھائی دیے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ راستے پر دونوں خاموش رہے۔ حسام کے دل میں خوف اور امید کا ملا جلا احساس تھا، لیکن جو ہی وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچے تو میرال خوشی سے پلٹ کر حسام کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ تو واقعی اپنی زبان کا پکا نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر بھاگ جاتی، حسام نے اس کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں کہا، میں کل ہی طلاق کے پیپر تیار کر لوں گا اور کل ہی تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ بنا کچھ کہے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ اتنی بڑی حویلی میں جہاں اتنا بڑا کنبہ بستا تھا، وہاں پر ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ میرال نے زور سے اپنی ماں کو پکارا تو اس کی والدہ ننگے پیر ہی دوڑتے ہوئے باہر آئیں اور اس سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ تم کہاں رہ گئی تھی میری بچی؟ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تم آخر کیوں لیٹ آئی ہو؟ بے شمار سوالات اس کی والدہ روتے ہوئے اس کے سامنے کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کو وہ کچھ بولتی، ایک دم حسام نے کہا، پپو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ تو ایک دم تڑک کر بولی، گاڑی خراب ہو گئی تھی تو کیا فون بھی خراب ہو گیا تھا؟ ایک کال کر کے بتا نہیں سکتے تھے؟ تمہیں پتا ہے میں ایک بیٹی کی ماں ہوں اور اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ اگر کواری لڑکیاں اس طرح باہر نکل کر جانے لگیں تو تم جانتے ہو باتیں بتانے والوں کو موقع مل جاتا ہے۔ ان کے درمیان ابھی مکالمے چل ہی رہے تھے کہ حویلی کے باقی لوگ بھی اندر کمروں میں موجود تھے، بے چین اور فکر مند ہو کر صحن میں نکلے۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تو حسام نے ہاتھ جوڑ کر اپنی پھپھو سے معافی مانگتے ہوئے کہا، پھپھو سگنل نہیں آ رہے تھے، آپ چاہیں تو میرا موبائل چیک کر سکتی ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ میرال سے پوچھ سکتی ہیں۔ تو اس کی والدہ گہری نظروں سے میرال کی طرف دیکھ کر بولی، کیا یہ سب سچ ہے؟ تو اسی لمحے حسام کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اگر اس نے سب سچ بول دیا تو کیا ہوگا؟
یہ سوچ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ لیکن میرال نے خاموشی سے سر ہلا دیا تو اس کی والدہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن نہ جانے کیوں ان کی کھوجی نظریں میرال پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ ایک ماں تھی، اسی لیے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خدشہ پل رہا تھا کہ خدا جانے اصل بات کیا ہے۔ ان کے چہرے پر بے چینی کے آثار بے حد نمایاں تھے۔ دوسری طرف حسام کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میرال نے ذرا سا بھی منہ کھول دیا تو وہ سب کی نظروں میں گر جائے گا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرال نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کے کھانے کے بعد حسام نے اپنے کمرے میں جا کر طلاق کے کاغذات تیار کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ زبردستی اس رشتے کو آگے لے جانا دونوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا کرب تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ اگلی صبح حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کمال اور اس کے گھر والے نکاح کے لیے آنے والے تھے تو میرال کو تیار ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن میرال کے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ ساری رات روئی ہو۔ اس کی کزن اسے بار بار کپڑے پہننے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ انکار کر دیتی تو اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئی اور غصے سے بولی، یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کمال اور اس کے والدین آنے والے ہیں، وہ تمہیں اس حلیے میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ آخر نکاح سے پہلے یہ لڑکی اس طرح سے کیوں رو رہی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں لوگ ذرا ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں؟ پہلے ہی کیا میرے مسائل کم ہیں جو تم اور بڑھانا چاہتی ہو؟ تو اس نے اپنی ماں کی طرف خالی نظروں سے دیکھا اور کہا، میں کچھ دیر تک تیار ہوتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس کی والدہ اسے مطمئن نظروں سے دیکھ کر باہر چلی گئی۔ تو حسام سب سے نظر بچا کر اس کے کمرے میں آیا تو میرال کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا۔ میں آج طلاق کے پیپر تیار کروا لوں گا، تم سائن کر دینا، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی جسے میں نے جبر سے قائم کرنے کی کوشش کی۔ کاش میں یہ رشتہ محبت سے قائم کرتا تو آج اس رشتے سے نکلتے ہوئے میں اتنا تکلیف میں خود کو محسوس نہ کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ ختم ہونے میں تمہاری خوشی ہے اور تمہاری خوشی کے لیے میں کسی بھی انتہا تک جا سکتا ہوں۔ مجھے یہ پچھتاوا تو ساری زندگی رہے گا کہ میں نے اپنی انا اور ضد میں کتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی کا دل دکھایا، اسے رلایا، تڑپایا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے اور کمال کے راستے میں اب کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال اور اس کی والدہ حویلی آئے اور انہوں نے آتے ہی اپنے مالی مسائل اور مشکلات کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو حویلی والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ 2 دن بعد تو نکاح ہونا تھا، جبکہ یہ تو اپنے خرچوں کے آئے رونے لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی وہ ان کی رام کہانیاں سن کر تھکے نہیں تھے کہ اچانک کمال کی والدہ نے کہا، ہم نکاح 3 ماہ کے بعد کریں گے۔ تو ان کی بات سن کر میرال کی والدہ کو ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ وہ تو میرال کی شادی جلد از جلد کروا کر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، لیکن اب ان کی بات سن کر وہ شدید پریشان ہو گئی۔ تو حویلی میں موجود سبھی لوگوں نے میرال کی والدہ کو تسلی دی، یہ کہہ کر کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک عورت جو 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ تھی حویلی کے دروازے پر آئی۔ اس کا لباس پرانا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے حویلی کے ملازم سے کہا، مجھے میرال سے ملنا ہے۔ ملازم نے اندر جا کر اطلاع دی اور کچھ دیر بعد سب لوگ صحن میں جمع ہو گئے۔ میرال کی ماں، حسام اور دوسرے قریبی لوگ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ میرال کی ماں نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی تم کون ہو اور کیا بات ہے؟ عورت نے اپنی بچیوں کو اپنے قریب کر لیا اور آہستہ سے بولی، میرا نام زہرہ ہے اور میں کمال کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر حویلی کے ماحول میں ایک سنسنی دوڑ گئی، سب لوگ حیران رہ گئے۔ میرال کی ماں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کمال کی بیوی؟
تم کیا کہہ رہی ہو؟ زہرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کمال کی یہ تیسری شادی ہو رہی ہے۔ وہ ایک لالچی انسان ہے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، مجھے بھی گھر سے نکال دیا کیونکہ میں نے بیٹیاں پیدا کی، لیکن اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ اب وہ آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر میرال کی ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کو اپنے دکھ یاد آ گئے جب ان کا اپنا شوہر انہیں ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی بچیوں کو سنوارنے میں لگا دی، اور اب میرال کی زندگی بھی اسی راستے پر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ لہٰذا کمال سے فوراً رشتہ ختم کر دیا گیا۔ میرال کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن کی کیفیت تھی۔ وہ بہت روئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ حسام جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آیا اور کہا، میرال، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت دکھ سہا ہے، میں نے بھی تمہیں تکلیف دی ہے، اور اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرال نے آنسو بھری آنکھوں سے حسام کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ اگر آپ نے زبردستی نکاح نہ کیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ حسام کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ جانتا تھا میرال ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ وہ میرال کو کھو دے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے طلاق کے پیپر تیار کر لیے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزادی دے دوں گا، لیکن ایک بات سنو۔ میرال نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ سب کچھ محبت میں کیا تھا، ضد میں نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرا دل ہمیشہ سے تمہارے لیے ہی تھا۔ میرال نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حسام اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اب تک اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن یہ بات میری زندگی کی سب سے مشکل گھڑی ہوگی۔ حسام کی آواز لرز رہی تھی۔ میرال نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، اگر مجھے آپ سے طلاق لینی ہوتی تو میں خود کہہ دیتی، لیکن آپ ہمیشہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، چاہے وہ نکاح ہو یا طلاق۔ آپ نے کب میری مرضی کا خیال رکھا؟ یہ سن کر حسام کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا میرال، میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اور میرال جو اب تک اپنے جذبات کو دبائے ہوئے تھی، ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسام نے اسے روتا دیکھ کر اپنے دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔